बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आपकी बात स्पेशल पॉडकास्ट प्रोग्राम। नाज़िर मोहतरम, आज की जो शख्सियत है वो सहाफ़त के एतबार से जब भी आप पाकिस्तान में सहाफ़त का नाम लेते हैं तो चंद बुनियादी शख्सियात में की जो इमेज, जो चेहरा आपके सामने आता है, उनमें से एक शख्सियत जनाब जावेद चौधरी साहिब की हैं। चाहे वो कॉलम की फ़ील्ड हो, आप अखबार पढ़ते हैं, आप बड़े शौक़ से उनके कॉलम्स पढ़ते हैं, आप टीवी पे देखते हैं, बड़े शौक़ से उनके प्रोग्राम्स देखते हैं, और ख़ास तौर पर ये वो वाहिद शख्सियत हैं आई मस्ट से कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ किसी सहाफ़ी से कोई पार्टी नाराज़ है, किसी सहाफ़ी से कोई पार्टी नाराज़ है, टॉप टियर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जावेद चौधरी साहब माशाल्लाह, ये इनका क्रेडिट है कि ये कंट्रोवर्शियल नहीं है। कैसे नहीं है, कैसे अपनी जो न्यूट्रलिटी है उसको इन्होंने बरकरार रखा है सारा, और आगाज़ कैसे ऑफ कोर्स वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो वेलकम करते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम। बहुत आपकी मेहरबानी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे सारे नाराज़ हैं। तो ये एक इटसेल्फ अच्छी बात है सर। खैरियत से हैं आप जी? जी, अल्लाह का बहुत शुक्रिया सर वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह। सर, आगाज़ करते हैं कि कैसे शुरू हुआ सहाफ़त की तरफ ये सफ़र, और फिर आपकी जो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे आपका जो रूप है इस वक्त, तो उसकी तरफ भी आते हैं। लेकिन सहाफ़त चूँकि आपका बुनियादी तारुफ है तो उससे आगाज़ करेंगे। एक साइंस है, उसको कहते हैं MBTI। MBTI एक साइंस है जो टैलेंट डिस्कवरी की है। तो MBTI के लोग ये समझते हैं, जो साइंस को समझते हैं, वो समझते हैं कि 16 टाइप पर्सनैलिटीज़ होती हैं जी। और उन 6 टाइम अल्लाह ताला ने उन्होंने कहा कि 16 टाइप के लोग पैदा किए हैं, और उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। जब आप MBTI पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। तो मेरी उसमें जो कैटेगरी है उसको कहते हैं ENTJ। तो ENTJ के लोग जो हैं उनके अंदर एक ख़ास क्वालिटी ये होती है कि ये एक काम के बाद दूसरा काम शुरू कर देते हैं। इनकी ज़िंदगी में पंगे ख़त्म नहीं होते। तो एक पंगे के बाद ये दूसरा पंगा ले लेते हैं। ठीक है। तो अगर आप मेरी पर्सनालिटी को डिस्कवर करना चाहें तो ये जो जितनी वैरायटी है उसकी वजह ये है कि मैं पंगे के बगैर रह नहीं सकता। तो एक काम अभी ख़त्म नहीं हुआ होता तो दूसरा शुरू कर देते हैं। ये एक बैकग्राउंड है जो उसकी। सही है। ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो ENTJ वाले लोग जो होते हैं, ये एक तो आराम से नहीं बैठ सकते और ये नया कोई ना कोई काम करते रहते हैं। ठीक है। तो अगर आप इस पर्सनैलिटी को ज़हन में रख के मेरे बैकग्राउंड में जाएं तो मैं अपने ख़ानदान का पहला बच्चा था जो स्कूल गया था, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। आप अंदाज़ा लगाइए, जो मेरी फैमिली थी वो बेसिकली कोई नस्लों से उनका काम जो था वो लड़ाई झगड़ा और मार कुटाई के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया था ज़िंदगी में। और वो स्कूल से भी दूर थे और दीनी तालीम से भी दूर थे, हर किस्म की तालीम से दूर थे। प्योर चौधरी टाइप, मतलब प्योर मसलन फटेबाज चौधरी। पूरे फटेबाज जो थे ना, टका के वो। सही। तो उसमें से मैं पहला बच्चा था जो स्कूल चला गया, और उसमें उनको बड़ी शर्मिंदगी थी कि बच्चा स्कूल क्यों चला गया। सही। और वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। तो जब तालीम हासिल करनी शुरू की तो मेरे लिए हर चीज़ नई थी। तो मैं पहला बच्चा था अपने ख़ानदान का जिससे चाय पी, मैं पहला बच्चा था जिसने पेंट पहनी, मैं पहला बच्चा था जिसने बूट पहने, मैं पहला बच्चा था जिसने तस्मे बांधने की कोशिश की। अच्छा। मैं पहला बच्चा था जिसने किताबें पढ़नी शुरू की, मैं पहला बच्चा था जिसने अखबार पढ़ने शुरू किए। तो हर वो काम जो था मेरे लिए बिल्कुल नया था। तो जब नया ही काम करने शुरू किया तो उससे फिर एक अल्लाह ताला ने कोई बहुत रहम किया, उसने फिर एक रास्ता दिखाया है कि कोई काम अगर आपको नहीं आता तो उसको सीख लें। तो सीखने का एक एलिमेंट जो मेरे अंदर पैदा हो गया, और ये जो एलिमेंट है वो पर्सनालिटी के साथ मिलके उसने एक ऐसी अजीबोगरीब सी शख्सियत बना दी है कि जो हर स्विच के अंदर उंगली दे देता है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है। तो और एक दिन मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला कि मेरी ज़िंदगी का कोई एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें मैंने कोई ना कोई नई चीज़ ना सीखी हो। मतलब आपके सामने बैठा हूँ मैं, तो पॉडकास्ट का ये सारा इक्विपमेंट मैंने आपसे बैठते ही पूछा कि ये कहाँ से मिलता है, किस तरह मिलता है, मैं लेना चाहूँ। मैंने एक नई चीज़ लर्न किया कि इस तरह भी काम किया जा सकता है छोटी सी जगह पे। तो रोज एक नया काम जो है वो सीखता हूँ। सही है। ये जो थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा, नहीं ज़्यादा इंटरप्ट। जी। ये जो आप जो कह रहे हैं कि पहला बच्चा था जिसने सब किया जो आपने बताया, इसका क्रेडिट ज़ाहिर है आप किसी को देंगे। वो कौन सी शख्सियत या कौन था वो जिसने आप? मेरे वालिद जो थे ना, उनके अंदर एक बहुत बेतहाशा क्वालिटी थी कि वो प्रोग्रेसिव माइंड के लोग थे। ठीक है। उनका ना तरक्की पसंद दिमाग था, जहन था। सही। तो वो चीज़ों को बदलना चाहते थे। तो उनका कमाल था कि मैं जब छोटा था 3-4 साल का, तो मेरी वालदा को और वो मुझे लेके तो शहर चले गए, और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत ही काम किए नए और बिजनेसमैन बने, बड़े बिजनेसमैन बने। अच्छा। उसमें बहुत पैसा कमाया उन्होंने, और इतना ज़्यादा पैसा कमाया कि शुरू की ज़िंदगी में हमारे दिल में जो हम 8 बहन भाई हैं उनमें से पैसे की हसरत ख्वाहिश ख़त्म हो गई। तो हमें कभी भी कोई दौलत ये चीज़ें इंस्पायर नहीं करती हमारी पूरी फैमिली में से किसी को, क्योंकि हमने बचपन में बहुत पैसा देखा था। ज़बरदस्त।
تو یہ ان کا کمال ہے. یہ میں آج بھی اگر دیتا ہوں تو میں پورے انوائرمنٹ میں صرف ایک ہی بندے کو کریڈٹ دیتا ہوں, اپنے والد کو. میرے والد جو تھے وہ میرے لیڈر بھی تھے, میرے والد میرے استاد بھی تھے, میرے والد جو نمبرز بھی اسکالر بھی تھے میرے. تو انہوں نے میری زندگی میں بہت مین رول ادا کیا, اور اگر وہ رول ادا نہ کرتے تو میں کبھی بھی یہاں نہ ہوتا. بلکہ یہ بھی تھا کہ جب میں بڑا ہوا اور جب میں شادی کرنے کے قابل ہوا تو ہم 8 بہن بھائی ہیں. تو میرے والد صاحب نے ایک نیا کریکٹر یہ ڈیولپ کیا میرے لیے کہ انہوں نے سارے بچے میرے حوالے کر کے انہوں نے کہا لو جی میں ریٹائر ہو رہا ہوں, اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے. تو میں نے پھر اپنے 8 بہن بھائی وہ بھی پالے, 7 بہن بھائی میرے علاوہ, ان کی شادیاں بھی کی. ان سے میں نے بہت چیزیں لرن کی کہ ایک فیملی کیسے چلتی ہے, فیملی کے پرابلمس کیا ہوتے ہیں. اور اگر میرے والد میرے اوپر یہ ذمہ داری نہ ڈالتے تو شاید میں اچھا والد بھی بعد میں ثابت نہ ہوتا, کیونکہ میں نے اپنے بہن بھائیوں سے بہت چیزیں لرن کی کہ کس طرح ریلیشن بنانے ہیں, کس طرح ریلیشن چلانے نبھانے ہیں, کس طرح فیملی کو ساتھ لے کر چلنا ہے, کس طرح فیملی کے ساتھ ڈسٹینس پہ رہنا ہے, کب فیملی کے ساتھ ناراض ہونا ہے اور کب فیملی کے ساتھ راضی ہو جانا ہے. یہ ساری ٹیکنیکس جو ہے نا مجھے پھر انہوں نے سکھائی. صحیح. سر جب آپ یہ صحافت جو آپ کا پروفیشن ہے اس کو آپ نے باقاعدہ یعنی مائنڈ میں لے کر کوئی ڈگری لی پھر آئے یا پہلے آ گئے پھر پڑھا؟ ایسا تھا کہ جب ہمارا جو پورا پاکستان ہے نا اس میں کوئی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی. جی. آپ کو کوئی شخص یہ نہیں سکھاتا, ایون آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ باتھ روم میں ٹوائلٹ پیپر کیسے استعمال کرنا ہے. آپ کو کسی نے بتایا ویسے کبھی نہیں. کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا ہوگا کہ سلیپر پہننے کا طریقہ کون سا ہے. کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا ہوگا کہ تکیہ کیسے رکھنا چاہیے. کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا ہوگا کہ رضائی کس طرح استعمال کرنی چاہیے. کسی نے آپ کو شلوار میں ناڑا ڈالنا نہیں سکھایا ہوگا, کیونکہ یہ پاکستان ایک ایسا مزیدار ملک ہے جس میں کوئی شخص کام کی چیز نہیں سکھاتا کسی بندے کو. جہاں سے لوگوں کو یہ پتا چلے نا اس کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو کوئی شخص نہیں سکھاتا. ٹھیک ہے. تو کیونکہ کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے تو لہٰذا مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ جرنلزم کو بہت اچھا پروفیشن ہے, مجھے اڈاپٹ کرنا چاہیے. بس ایک تھا کہ مجھے بچپن میں اخبار پڑھنے کا شوق تھا تو میں 4 5 6 اخبار پڑھ جاتا تھا. اسی طرح مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق ہو گیا تو میں بے تحاشا کتابیں پڑھتا تھا. تو شاید اسی دوران کوئی ٹینڈنسی میرے اندر ڈیولپ ہوگی لکھنے کی یا پڑھنے کی, مجھے نہیں پتا تھا اس کا. ٹھیک ہے. میں ویسے میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں وکیل بنوں تو میں لا میں نے داخلہ لیا تھا. صحیح. اور اسی پنجاب یونیورسٹی میں لا کر رہا تھا تو میرے ایک دوست تھے, کولیگ تھے, ان کا داخلہ ہو گیا بھاولپور میں جرنلزم میں. ٹھیک ہے. تو میں ان کو بھاولپور جرنلزم ڈپارٹمنٹ چھوڑنے گیا تھا. صحیح ہے. جب چھوڑنے گیا تو انہوں نے کہا ایک کلاس اٹینڈ کر لو. میں اس کی کلاس میں بیٹھا تو مجھے بڑا اچھا لگا. صحیح. تو میں نے وہ لا چھوڑ کے تو میں نے جرنلزم میں داخل ہو گیا. اور اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ جرنلزم کیا چیز ہوتی ہے. بس اتنا پتا تھا کہ کسی بندے نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کو ریل کا ٹکٹ جو ہوتا ہے ان کا آدھا ہوتا ہے. تو میرا یہ بڑا انسینٹیو تھا کہ کبھی اگر ریل پہ سفر کریں گے تو ہمیں آدھے پیسے دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک انسینٹیو تھا جرنلزم میں, اس کے علاوہ کوئی خاص انسینٹیو نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے جرنلزم میں داخل ہو گیا اور وہاں پہ میں پوری کلاس کے اندر سب سے رج کے نالائق آدمی تھا جس کو کچھ نہیں آتا تھا. اچھا. اور سب کا خیال یہ تھا کہ یہ پاس نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال اس کے باوجود یہ تعلیمی نظام کی خرابی ہے کہ میں ٹاپ کر گیا وہاں پہ, جس کی آج تک یونیورسٹی کو سمجھ نہیں آئی, آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیسے یہ معجزہ. اچھا. بہرحال گولڈ میڈل میں نے لے لیا جی. اس کے بعد میں CSS کرنا چاہتا تھا کیونکہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ جرنلزم بھی میں نے کرنی ہے. تو میں نے CSS کی تیاری شروع کر دی. میں نے پھر پیپر دیے CSS کے اور میری اچھی پوزیشن آ گئی اس کے اندر. لیکن اسی دوران پھر میں نے نوائے وقت میں نوکری کر لی تو وہاں پہ مجھے اچھا بہت لگا, ایک اچھی فیلنگ آئی. تو یہ جو اچھی فیلنگ ہے اس نے مجھے جرنلسٹ بنایا. اس کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں تھا. پھر ایک اور نیچر کے اندر یہ ہے کہ جو کام میں سٹارٹ کرتا ہوں میں پھر اسے ادھورا نہیں چھوڑتا. زبردست. تو شاید یہ کیونکہ جرنلزم میں قدم رکھ لیا تھا تو پھر یہ سوچا یہ تھا کہ یہ ایک دروازے سے داخل ہوئے ہیں, اب دوسرے دروازے سے باہر نکلیں گے, اس سے واپس تو نہیں جائیں گے. زبردست. اچھا, آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں وہ تھیوری میں اتنے شاید اچھے نہیں ہوتے, بٹ جب پریکٹیکل لائف میں وہ آتے ہیں تو وہ بڑے بڑے پوزیشن ہولڈر ٹاپ جو بچے ہوتے ہیں پڑھائی میں تھیوری میں ان سے بہت آگے چلے جاتے ہیں. یہ ایک اسٹڈی ہے ویسے, ایک پراپر دنیا میں اسٹڈی کی گئی ہے کہ جو نالائق لوگ ہیں وہ زندگی میں آگے کیوں نکل جاتے ہیں. صحیح. اور جو لائق لوگ ہیں وہ زندگی میں پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں. صحیح. تو جو لائق ہوتے ہیں نا ان کو شروع میں ہی یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے جو ایگزامینیشن کا سسٹم اس کو چیٹ کیسے کرنا ہے, یعنی زیادہ نمبر کیسے لینے. جی. تو وہ جو ایگزامینیشن کے سسٹم کو چیٹ کرنا ہے نا وہ ان کو پوری زندگی پر چیٹنگ پہ لگائے رکھتا ہے. اور جو نالائق آدمی ہوتا ہے اس کے اندر ایک کنسسٹنسی ہوتی ہے. صحیح. کیونکہ نالائق آدمی کے اندر بڑا پوٹینشیل ہوتا ہے, یاد رکھیں آپ, کیونکہ نالائق ایک ایسی زبردست قسم کی چیز ہوتی ہے کہ اس کو پورا سسٹم پڑھنے پہ مجبور نہیں کر سکتا. نہ ماں کی بد دعائیں اس کو تیار کر سکتی, نہ والد صاحب کے جوتے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, نہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کو ٹھیک کر سکتا ہے, نہ کوئی استاد محترم اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. سارا محلہ مل کے بھی اس کی حجامت کر لے تب بھی وہ پڑھتا نہیں ہے. تو اس کے اندر ایک ایسی ہڈ آرامی اور ایسی کنسسٹنسی ہوتی ہے, ایسی استقامت ہوتی ہے کہ سب مل کے بھی اس ابو جہل کو ٹھیک نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد جب وہ بندہ وہ تیز ہوتا ہے نا,
جب وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو پھر وہ کمال کر دیتا ہے, کیونکہ اس کو تجربہ ہوتا ہے کنسسٹنسی کا, ٹھیک ہے, ڈھیٹ پن کا. تو اس کے اندر جو ڈھیٹ پن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا, وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کو لے کے آگے چلا جاتا ہے. لہٰذا جتنے نالائق ہیں آپ, جب وہ سٹارٹ ہوتے ہیں نا, ایسا انجن ہوتا ہے جو رکتا نہیں ہے بعد میں. تو میری جو مختلف کمپنیز نا چھوٹی, جی, آپ کو بڑا دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ ہم نے آج تک کسی کا سی وی چیک نہیں کیا. کوئی بندہ بھی ہمارے پاس آ جائے, ہم اس کا سی وی چیک نہیں کرتے. ہم صرف یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ نالائق ہے یا نہیں, اور اگر وہ نالائق ہو تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ, آج یہاں سے جو کرسی ہے اس کو سنبھال لیں. اور آج تک ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے ساتھ جڑا ہو اور نالائق ہو اور اس نے کام نہ کیا ہو. اس نے کمال کر دیتا ہے, پرفارم کر دیتا ہے, کیونکہ ہمارا نالائق بھائی ہوتا ہے نا, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بڑا ڈھیٹ ہے اور یہ کچھ نہ کچھ کر جائے گا, تو وہ کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ مثلاً ایک دنیا میں اسٹڈی ہے یہ بھی کہ جتنی طائفیں ہوتی ہیں دنیا میں, جب وہ شادیاں کرتی ہیں تو ان کی شادی بڑی زبردست ہوتی ہے, کیونکہ جب ایک طائف جب پارسا ہوتی ہے تو اس کی پارسائی میں پھر 1% بھی شک نہیں رہتا بالکل ساتھ, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دوسرا اینڈ دیکھ لیا ہوتا ہے. سیم اسی طرح جو نالائق لوگ ہوتے ہیں انہوں نے دوسرا اینڈ دیکھ لیا ہوتا ہے. اب ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ وہ کام کریں, ٹھیک, اگر انہوں نے زندہ رہنا. تو جب وہ کرتے ہیں تو کمال کر دیتے. تو میں ماشاء اللہ تعالیٰ نے کی بڑا رحم اور کرم تھا کہ رج کے نالائق تھا جی. تو جب ایکٹیو ہوا, جب انجن ہی ایکٹیو ہوا تو پھر یہ رکنے پہ نہیں آیا سر. تو ابھی بھی آپ یعنی نالائقوں کو ایک مائلج دیتے ہیں اسی بہاف پہ؟ ہمیشہ نہیں, مجھے تو آپ کے اندر بھی بڑا ایک بہت چھپا ہوا نالائق نظر آ, اپنے بھائی لگ رہے ہیں آپ. تو یہ ہے جی. ویسے اس کا یہ یاد رکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا نا کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے, جی, تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں آج تک حیران ہوں کہ میں بدل کیسے گیا. تو یہ جو ایک کہا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انقلاب لے کر آئے مکہ میں اور مدینہ میں, تو ان لوگوں نے کمال کر دیا. اب ان لوگوں کے پروفائل دیکھیے گا کہ وہ لوگ تھے جن کو کبھی کوئی کسی شخص نے کسی قابل نہیں سمجھا تھا, اور جب وہ جڑ گئے تو اس کے بعد آپ دیکھیں انہوں نے وہ کمال کر دیا. جی, ابھی بھی اس وقت دنیا کے ٹاپ 10 جو سی اوز ہیں سارے کے سارے ڈراپ آؤٹ ہیں, 10 کے 10 ڈراپ آؤٹ ہیں, یونیورسٹی میں ایجوکیشن مکمل نہیں کر سکے, لیکن انہوں نے پوری دنیا کو ریشیپ کر دی. لہٰذا ایسے لوگ جب کام کرتے ہیں تو پھر کمال کر دیتے ہیں. دنیا کے سارے وارئر دیکھ لیں, جی, ان میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو ذہین اور فتین ہو, جس کو شروع سے سب نالائق تھے, اور جب وہ ایکٹیو ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے کمال کر دیا. ایک سائڈ سے لے کے دوسری سائڈ تک پوری دنیا بدل کے رکھتی. ٹھیک ہے, تو جو نالائق بدل سکتا ہے نا, لائق 4000 اکٹھے ہو کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. اس میں ایک یہ بات ہوتی ہے بہت, جس طرح آپ نے ابھی تفصیل سے بتائی. بعض لوگ پھر یہ بھی اس میں آرگومنٹ کرتے ہیں کہ جی آپ ڈسکریج کر رہے ہیں تعلیم کو, لائق لوگوں کو, اور نالائقوں کو آپ کی باتوں سے. تعلیم ہے کیا جی ویسے مجھے بتائیے سر؟ یہ تو آپ بتائیں گے, یہ اس کا جواب دے دیں بس. ویسے سوال ہے مجھے, کیا تعلیم I don't know, I totally don't know, بس میرا سوال. تعلیم کہتے ہیں یہ جاوید چودھری صاحب بتائیں گے. نہیں آپ بھی بتائیں نا, آپ پڑھے لکھے. میرے نزدیک تو تعلیم یہ ہے کہ 4 کتابیں آپ نے پڑھ لی اور بس یہ تعلیم ہے. یہ تو کوئی تعلیم نہ ہو سر. میں جان چھڑا رہا ہوں اپنی آپ سے جواب پوچھنے کے لیے. ایسا تو اچھے بھلے طوطے جو ہوتے ہیں ان کو رٹا دیں. بالکل, ایک طوطے کو آپ 4 کتابیں پڑھا دیں تو وہ کیا پی ایچ ڈی ہو جائے گا, اس کو ڈاکٹر طوطا صاحب کہیں گے. آپ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ سر میں جاوید چودھری صاحب سے پوچھوں گا کیا کہیں گے. بس یہ بیسکلی تعلیم ایک بزنس ہے, یاد رکھیے گا. یہ اسی طرح بزنس ہے جیسے دہی بلوں کا ایک بزنس ہے, جیسے جوتے بنانے کا ایک بزنس ہے, جیسے سوٹ کیس بنانے کا ایک بزنس ہے, جیسے کپڑے بنانے کا ایک بزنس ہے. ایک بزنس ہے تعلیم, سمپلی بزنس ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تعلیمی ادارہ ایک ٹیکسٹ بک بنا لیتا ہے, ایک سلیبس بنا لیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے رٹا دینا لوگوں کو, اور جب وہ رٹ لیں گے ہم نے ان کو نمبر دے دینے, گریڈنگ کر دینی, اور اس کے بعد ہم نے کہنا ہے جا بچہ تیری زندگی کمال ہوگی سارے. اور جب بچہ وہ ٹکٹ لے کے باہر نکلتا ہے, وہ ایک چھوٹی سی ڈگری ہوتی ہے اس کو لے کے 25-30 لاکھ روپے کی, پھر لے کے جب مارکیٹ میں جاتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ جا بچہ تو ختم ہو گیا, یہاں تو کام کرنا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ اور جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اتنا زیادہ فاصلہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی اس فاصلے کو ناپتے رہتے ہیں آپ. جی, آپ اس منزل تک پہنچ ہی نہیں پاتے. تعلیم یاد رکھیے گا ایک بزنس ہے, بزنس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ. کیونکہ یہ اسکولنگ کا سسٹم جو ہے نا بڑا لیٹ آیا ہے, اور یہ اس وقت آیا جب کارپوریشنز اس کے اندر داخل ہوئی ہیں. اور کارپوریشنز دیکھ لیں, ہارورڈ یونیورسٹی کا جو اپنا بجٹ ہے 4 پاکستان کے بجٹس کے برابر ہوگا اپنا, ان کا جو انڈومنٹ فنڈ ہے ان کا. آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کا دیکھ لیجیے, آپ کیمبرج یونیورسٹی کا دیکھ لیجیے, کہاں سے پیسے آ رہے ہیں. یہ پیسے آپ کے اور میرے بچے وہاں پہ جمع کروا رہے ہیں اس چکر میں کہ ان کے اوپر آکسفورڈ کی مہر لگ جائے, ان کے اوپر ہارورڈ کی مہر لگ جائے. لیکن جو آکسفورڈ کے لوگ نکلتے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کمال کیا دنیا میں, گنے چنے. آپ کو زیادہ لوگوں کے نام بھی پتہ نہیں ہوئے, جبکہ اس کے مقابلے میں جتنے ٹاٹ اسکولوں سے نکلے ہوئے لوگ انہوں نے کمال کر دیا سارا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم ڈگری نہیں ہے, تعلیم ایک ایکسپیرینس کا نام ہے. اور اگر آپ ایکسپیرینسڈ ہیں بغیر کسی ڈگری کے تو آپ کمال کر سکتے ہیں.
اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنی ٹیکسٹ بکس پڑھی ہوئی ہیں, آپ نے کتنے رٹے لگائے ہوئے ہیں, آپ نے کتنے نمبرز لیے ہوئے ہیں, آپ نے کتنے گریڈ لگائے ہوئے ہیں. ان کا کوئی مثلاً آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا آپ نے اپنی جیب کے اوپر اپنی ڈگری چپکائی ہوئی ہے؟ نہیں. میں آپ کے سامنے کلیم کر دیتا ہوں جی میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے گولڈ میڈل لیا, تو میں ٹیسٹ کر لیں پھر کوئی ہے طریقہ, کوئی ایسی مشین ہے جس کے اندر سے گزارا جائے مجھے اور وہاں سے کہے کہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے؟ تو کیا ہے یہ صرف دنیا میں کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنی ڈگری اپنی جیب کے اوپر لگا کے پھر رہا ہو یا ماتھے پہ چپکائی ہو اس نے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے, وہ ایکسپیرینس ہے, لیکن جو آپ ہیں وہ سامنے مجھے نظر آ رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, اور یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں, آپ کی شکل کو دیکھ رہا ہوں, اور اس آنکھوں کے اندر جتنا ایکسپیرینس ہے مجھے وہ نظر آ رہا ہے, جو آپ کی ڈیپتھ ہے, جو آپ سوچ رہے ہیں, جو آپ نے پڑھا ہوا ہے زندگی میں, جو آپ نے تجربہ کیا, وہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے اندر نظر آ رہا ہے. لہٰذا ڈگری کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایجوکیشن ایکسپیرینس کا نام ہوتا ہے, وزڈم کا نام ہوتا ہے, اور جہاں سے وزڈم آپ کو مل گیا, جہاں سے آپ کو ایکسپیرینس مل گیا, پڑھے لکھے آدمی بات کرتا ہے. اور یہ جو نالائق آدمی ہوتا ہے اس کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہوتی, یہ یاد رکھیں. یونیورسٹی میں بیک بینچر ہوتا ہے جیسے میں تھا, لیکن اسے زندگی کا بہت تجربہ ہوتا ہے. زندگی کی بہت بڑی جو یونیورسٹی, جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو زندگی ہے, اس کا وہ ڈگری ہولڈر ہوتا ہے, اس کا وہ پی ایچ ڈی بلکہ اس کا پروفیسر ہوتا ہے. لہٰذا اس کا کوئی ایسا شخص مقابلہ نہیں کر سکتا جس نے ٹیکسٹ بکس پڑھی ہوں یا وہ چیٹنگ کر کے, جو ایگزامینیشن سسٹم کو چیٹ کر کے وہ اس نے ایک ڈگری لے لی ہو, کاغذ کا ٹکڑا لے لیا. ٹھیک ہے. نوائے وقت کی آپ نے بات کی, آپ نے وہاں جاب سٹارٹ کی. سب سے پہلی نوکری کب, کس سن میں؟ میں 1992 میں پی این بھرتی ہوا تھا جی نوائے وقت میں. میرا کام یہ تھا کہ جو رپورٹر خبر بناتا تھا اس کی خبر لے کے سب ایڈیٹر کو دے دیتا تھا, جو سب ایڈیٹر خبر ٹھیک کرتا تھا اس کو کمپوزنگ سیکشن میں دے کے آتا تھا. کمپوزنگ سیکشن سے جو ٹائپ ہو کر آتی تھی ان کو واپس ڈیسک پر لے کر آتا تھا, اور اس کے بعد وہ مجھے دے دیتے تھے کہ آپ اس کو پڑھ کے غلطیاں لگاؤ. میں غلطیاں لگا دیتا تھا. کوئی سینئر یہ مجھے کہتا تھا چائے لے آؤ, میں ان کے لیے چائے لے آتا تھا. وہ کہتا میرے نیچے سے بیگ اٹھا لو, میں ان کا بیگ اٹھا لاتا تھا. اور یہ کہتا تھا میرا بیگ وہاں نیچے رکھ دو, میں ان کا بیگ رکھ دیتا تھا. اور میرے جتنے سینئرز ہوتے تھے اس وقت آتے تھے, ان کا گتا ٹھیک کرنا, سیدھا کرنا, کلپ بورڈ ٹھیک کرنا, اس کے اوپر کاغذ لگانا اور ان کے کاغذ پورے کرنا, اور اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی تھی. اور ان کے پاس جب پیسے ختم ہو جاتے تھے تو ان کی چائے کا بندوبست کرنا, یہ میرا کام ہوتا تھا. مانگ تانگ کے کہیں سے پیسے لا کے ان کو چائے پلانا, یہاں سے میں نے شروع کیا. لہٰذا میں جرنلزم میں وہاں سے داخل ہوا جہاں سے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا. اس سے پیچھے یہی تھا کہ بلڈنگ سے اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دے بندہ. تو میں بالکل اینڈ سے سٹارٹ کیا میں نے لائف کو. لیکن اس کے بعد میں نے کوئی فیلڈ جرنلزم کی ایسی نہیں ہے جو میں نے ایکسپیرینس نہیں کی, جسے میں نے چھوڑ دیا. جرنلزم میں یہ ایک پرسیپشن ہوتا ہے کہ لابی ہوتی ہے, وہی آپ کو آگے بڑھاتی ہے, میرٹ نہیں ہے, یعنی یہ باتیں ہوتی ہیں بہت زیادہ. آپ کا تو ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے کہاں سے شروع کیا, تو کیا آپ کو بھی کوئی لابی لینی پڑی؟ دیکھیے گا, دنیا میں سب سے بڑی لابی آپ کی محنت ہے سر, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ محنت کر سکتے ہیں تو دنیا میں کسی لابی کی ضرورت نہیں. میں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں محنت سے بڑا مذہب کوئی نہیں ہے, دنیا میں محنت سے بڑی یونیورسٹی کوئی نہیں ہے, دنیا میں محنت سے بڑی نسل کوئی نہیں ہے, دنیا میں محنت سے بڑی سیولائزیشن کوئی نہیں ہے. آپ اگر محنت کر سکتے ہیں مولانا عابد صاحب, تو یقین کریں کہ دنیا میں کوئی شخص آپ کا راستہ نہیں روک سکتا. اوپر خدا ہے, نیچے آپ کی محنت ہے, بس دو, اس درمیان خلا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحم کیا, آپ کے اوپر کرم کیا ہے, اور اس نے آپ کو محنت کا ہنر دے دیا ہے, تو بس آپ سمجھیں کہ زندگی آسان ہوگی. پھر آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں, دنیا میں کوئی شخص آپ کا راستہ نہیں روک سکتا. یہ یاد رکھیں کہ خدا اگر چاہے تو کوئی شخص اس کا راستہ نہیں روک سکتا, اور اگر خدا نہ چاہے تو کوئی شخص کسی کو ترقی نہیں دے سکتا. لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ نہیں ہے تو کتنی بڑی لابی کیوں نہ میری, میں جرنلسٹ نہیں بن سکتا سر, میں کچھ بھی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, یہ تو خدا ہے جو شفا دیتا ہے. ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہوتا ہے, صرف ایسے 4 کتابیں پڑھی ہوتی ہے اس نے, 4 آپریشن کیے ہوتے ہیں اس نے, اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے کچھ, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ ایک ایمان ہے کہ میرا, کہ اگر خدا میرے ساتھ ہے تو بس کوئی مسئلہ نہیں سر. تو یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ جی لابی ہو تو وہ بہت ترقی کر جاتا ہے بندہ. یہ تو ایسا ہے جی کہ یہ تو پائلٹ کی طرح ہے, جہاز اڑانا ہے آپ نے, اور اگر آپ کا کتنے بڑے خاندان کے ساتھ تعلق کیوں نہ ہو, تو اگر آپ کو جہاز اڑانا نہیں آتا تو 300 مسافروں کے ساتھ ہی جائیں گے آپ دنیا سے. تو وہ یہ کہنے کی باتیں ہیں, ٹھیک ہے, کہنے کی باتیں ہیں. یعنی دنیا میں آج تک دنیا میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی شخص کسی کو رائٹر بنا سکا. اگر بنا سکتا ہوتا تو علامہ اقبال کا بیٹا شاعر ہوتا, وہ شاعر مغرب ہوتا. ایک شاعر مشرق تھے والد صاحب ان کے, وہ شاعر مغرب ہوتے تھے. آج تک دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص نے کسی کو رائٹر بنا دیا ہو, کسی نے کسی شخص کو شاعر بنا دیا ہو, کسی نے کسی شخص کو میوزیشین بنا دیا ہو.
کسی نے کسی کو کامیاب کر دیا. نہیں ہوتا جی سر, اپنا کمال ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں, بعض لوگوں میں بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے, وہ لکھ سکتے ہیں, جس طرح آپ نے رائٹر بنا تو کوئی نہیں سکتا, بٹ ایک بندہ رائٹر ہے, اس کے لیے اسپیس نہیں. دیکھیے اگر آپ ہیں تو اسپیس آپ نکال لیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ اسپیس کا انتظار کر رہے ہیں نا, تو پھر آپ کے اندر ٹیلنٹ کوئی نہیں, پھر آپ کو صرف زوم ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کا خیال ہے کہ آپ کو بڑے 30 مار خان ہیں. صحیح. آپ خود ہی اپنی سرفیس میں بیٹھ کے ایک چھوٹی سی تھالی میں بیٹھ کے مکھیوں کی طرح کہہ رہے ہیں کہ میں 30 مار خان ہوں, میں بہت بڑی مکھی ہوں. ٹھیک ہے. اگر آپ ہیں تو پھر آپ اسپیس نکال لیں. پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ اسپیس کا انتظار کرتے رہے. یہ ہوا کی طرح ہوتا ہے ٹیلنٹ, یاد رکھیے سر. وہ اپنی گنجائش خود نکالتی ہے. بے شک. خوشبو ہوتا ہے, خوشبو اپنی گنجائش خود نکالتی. خوشبو کو پھیلنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی. جی. بس ایک بوتل کھول کے دیکھیں, آپ اس کا راستہ روک کے دکھائیں ذرا. یہ پانی کی طرح, چشمے کی طرح ہوتی ہے. جتنا مرضی بڑا پہاڑ ہو, اندر سے نکل آئے گا وہ. تو اگر آپ کے اندر ہے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. زبردست. لہٰذا گنجائش آپ نکال لیں. بالکل. سر وہ ایک شعر سنا دوں آپ کی اجازت سے اسی بات کے انڈورسمنٹ کے لیے؟ تو باقی چیزیں آپ نے مجھ سے پوچھ کی اب تک. ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح, ہم کوئی شور نہیں ہے جو سنائی دیں. تو وہی والی بات ہے سر, محنت تو محسوس کی جاتی ہے, آپ کا ٹیلنٹ محسوس کیا جاتا ہے, ایز یو سے. سر آگے سر بڑھیں گے, اور اب اس وقت جاوید چودھری صاحب, یعنی ایک اچھا خاصا سفر آپ نے طے کیا اب تک. یعنی آپ سے میں پوچھوں کہ کتنے کالم آپ لکھ چکے ہیں, کتنے پروگرامز آپ؟ نہیں, یہ سوچا ہی نہیں کبھی. اچھا. سوچ کے کیا ہی نہیں. بالکل. یہ کوئی ایسے, میں کوئی پریگننٹ عورت تو نہیں جس سے پوچھا جائے کتنے بچے پیدا کیے اب تک. کریٹو کام ہے. نہیں, یہ تو خواتین سے پوچھا جا سکتا ہے کتنے بچے پیدا کیے. نہیں, آپ کے جو مجموعے بہت سارے چھپے ہیں ابھی تک. مجموعے بھی نا آج سے کوئی 12 سال پہلے, آخری نہیں بلکہ 12 سال پہلے جی, 2009 میں آخری کتاب آئی تھی جی. اچھا. اس کے بعد تو کتاب بھی میں نے نہیں بنائی. تو ہزاروں کی تعداد میں جی, ہفتے میں 4 کالم لکھتا ہوں, آپ دیکھ لیں. صحیح. اور 1996 میں نے نیکس 6 سے میں نے کالم لکھنے شروع کیے ہیں. تو بغیر رکے ہوئے, بلکہ ایسے جیسے نہیں مسلسل خارش ہوتی بندے کو, تو اگر آپ اسے کہتے کتنی دیر خارش کی ہے, کتنے کلومیٹر خارش کی ہے, تو اس کو کیا یاد ہوگا جی. تو یہ ایسے کھرک کا مریض ہوتا ہے نا جی. اسی طرح بس یہ ہے, ایک کھرک ہے جو مسلسل جاری ہے جی. سیم اسی طرح پروگرام میں 15 سال سے پروگرام کر رہا ہوں جی ریگولر. ہاں جی, بس ایک اللہ نے رحم کیا, کرم کیا, اس نے ایک مسلسل پروگرام, میرا خیال ہے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں اس میں 1 یا 2 ہی رہ گئے. ٹھیک. تو ایک ہی ٹائم پہ, ایک ہی ٹائم سلاٹ میں, ایک ہی میوزک کے ساتھ, ایک ہی قسم کا واحد پروگرام چلی جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میمرز جو ہے نا وہ تیار ہو جائیں, بہت زبردست کانٹینٹ ہے آپ کے لیے آج کے اس پروگرام میں. سر آگے بڑھیں گے. ابھی جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ آپ بہت کم, آپ کو سیاسی حلقوں میں ڈسکس بہت کم کیا. جس طرح ہم نے کہا سب ناراض ہے, وہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے نا, اٹ سیلف ایک اچھی بات ہے. بٹ کیسے آپ نے یہ پوزیشن اپنی بنائے رکھی کہ کوئی آپ کو زیادہ یہ نہیں کہتا کہ جاوید صاحب نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, وہ نہیں کہتا ہمارے ساتھ زیادتی کی, سب چپ ہیں بس, ٹھیک ہے, ان سے کچھ کہنا ہی نہیں, بات ہی نہیں کرنی, بس ٹھیک ہے, اوکے. دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں. مثلاً آپ کو اگر میں برا کہوں نا جی, تو اگر آپ مجھے نہیں جانتے, ہاں جی, تو آپ کو برا نہیں لگے گا. صحیح ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی دوست آپ کو برا کہے تو آپ کو بہت ہی برا لگے. جی بالکل. تو میں نے لوگوں کو برا کہنے کے لیے نا, میں لوگوں سے ڈسٹینس پہ رہتا ہوں. زبردست. تو میں دوست نہیں بنتا کسی کا. جب دوست نہیں بنتا تو پھر دوسرے کا دل نہیں ٹوٹتا. مثلاً اگر میں آپ کے ساتھ آپ کے پیسے چوری کر رہا ہوں, بس 10,000 روپے چوری کر لوں میں آپ کے, تو آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوگا کہ یار پیسے ضائع ہو گئے. لیکن اگر آپ کا بھائی چوری کرے گا نا, تو آپ کو بہت پوری زندگی آپ کو یاد رہے گا. اگر بھی آج بھی آپ سوچیں ذرا, جو زیادتی آپ کے بھائیوں نے یا آپ کے دوستوں نے یا آپ کے فیملی ممبرس نے کی, آپ کو تکلیف ہوگی. تو جب آپ کسی کے قریب ہو کے آپ جب اس کے اوپر وار کرتے ہیں, تو پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ایک پیرٹی رکھنے کے لیے, کہ سب کے ساتھ برابر سلوک کرنے کے لیے, میں تھوڑا سا پرائیویٹ انسان ہوں. تو میری لوگوں کے ساتھ زیادہ دوستی نہیں ہے, میل ملاقات نہیں ہے. صحیح. بلکہ کوئی شاید ہی کوئی اکا دکا ایسا سیاستدان ہوگا کہ جس کے کبھی میں گھر گیا ہوں, یا میں کسی کے دفتر گیا ہوں, یا میری کسی کے ساتھ ذاتی الیکس لیک ہو, یا میرے پاس اس کا فون نمبر ہو. تو یہ جو ڈسٹینس ہے نا, اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ میرٹ پہ دیکھتے ہیں آپ کو, لوگ محسوس کرتے ہیں کہ آپ جو کام کرتے ہیں میرٹ پہ کرتے ہیں. دوسری جو اس کی طریقہ یہ ہے کہ آپ باعث نہ ہو, آپ صرف ایشوز پہ رہیں. ٹھیک ہے. مثلا یہ گورنمنٹ جب آئی تھی تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ گورنمنٹ اچھی ہے, اس کو آنا چاہیے تھا, اور یہی آئیڈیل ٹائم ہے پاکستان کو سیو کرنے کا. اور شروع میں نے بہت سپورٹ کیا ان کو. لیکن جب انہوں نے بیڈ پرفارم کیا تو سب سے پہلے آواز میں نے اٹھائی. میں نے کہا کہ یہ سری لنکا بنا رہے ہیں پاکستان کو.
تو جب میں آ رہا تھا، یہ آ رہے تھے تو میں لکھ رہا تھا، اس وقت بھی ان کو زیادہ خوش فہمی نہیں تھی، اور جب میں نے ان کے خلاف لکھنا شروع کیا تو ان کا دل نہیں ٹوٹا، کیونکہ ان سب کو پتا ہے کہ میرٹ پہ کام ہو رہا ہے، صحیح، جو بات ہے وہ ہے، اور جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے صحیح ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کوئی بھاری قیمت بھی آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بندوق چلائیں اور آپ کے کندھے نہ چلے جائیں. وہ جب بندوق چلے گی تو آگے نہیں جائے گی گولی، ٹھک کر کے پیچھے بھی آئے گی، تو آپ کے کندھے پہ چوٹ تو لگے گی. اس کے لیے پھر آپ کو تیار رہنا چاہیے. گھوڑے پہ بیٹھے ہوں نا تو آپ کے جو ہڈیاں ہیں نا، جوڑ تو نکلیں گے آپ کے، کولے تو آپ کے تکلیف دیں گے وہ. یا اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کمر پہ زور تو پڑے گا. تو یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس کے اندر بس آپ یہ سمجھیں کہ جھٹکا آپ نے کھانا ہی کھانا ہے. صحیح ہے. جب آپ بندوق چلا رہے ہیں تو تیار رہیں. قلم آپ کا پیشہ ہے. جس طرح ایک دفعہ آپ نے ایک جگہ اسپیچ کی تھی، آپ نے بولا تھا دیکھو یہ نظریہ وظریہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ہوتا ہے، بٹ میں لکھتا ہوں، پیسے لیتا ہوں، لکھوا لو. آپ کو کس نے کہا کہ پیسے لیتا ہوں لکھوا لے؟ سر یہ ایک جگہ مطلب پتہ نہیں لوگوں کو خوددار بولنے کے لیے، ان کو تھوڑا سا کیا کرنے کے لیے، آئی ڈونٹ نو، بٹ ایک جگہ آپ نے یہ کہا. نہیں میں اس طرح نہیں کہا جس طرح آپ کانٹیکسٹ اور ہوگا، بٹ میں وہی کلیریفائی کرنے کے لیے اس کو لوگوں نے پورٹری اس طرح سے کیا. وہ ہوتا ہے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. آپ کے لیے کیا ہے قلم؟ ایک بار اس طرح ہوا ہے کہ ایک محفل میں نا کسی کوئی لڑکا کھڑا ہو کے نا بات کر رہا تھا، کہتا جی آپ بڑے بے ایمان ہیں جی، آپ لفافے ہیں. میں سنتا رہا چپ کر کے. میں نے اسے کہا کہ بیٹا میں آپ کو جواب نہیں دینا چاہتا. صحیح. تو اس نے کہا آپ مجھے کیوں نہیں جواب دینا چاہتے؟ میں نے کہا جی میں کسی مرزائی کسی قادیانی کے سوال کا جواب نہیں دیتا ہوتا. تو اس نے کہا کون مرزائی؟ میں نے کہا آپ. کہ اللہ میں مرزائی نہیں ہوں. میں نے کہا بیٹا میں بھی بے ایمان نہیں ہوں. صحیح. تو بڑا سمپل سی بات ہے کہ دیکھیں جرنلزم ایک پروفیشن ہے. ٹھیک ہے. تو میں ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور میں کالم لکھتا ہوں. جی کالم لکھتا ہوں میں اخبارات کے لیے، اور میں 3 اخبارات کے لیے میں نے آج تک کالم لکھے ہیں شروع سے. ایک پہلے اور اس کے بعد دوسرا، پھر یہ تیسرا ہے اخبار. میں اس کی باقاعدہ پے لیتا ہوں، تنخواہ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. میرا وہ پروفیشن ہے. ٹھیک ہے. جب تک میرا ان کے ساتھ کانٹریکٹ رہے گا میں چلتا رہوں گا. جب میرا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا تو میں کسی اور اخبار میں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے. ایک لحاظ سے یہ میرا پیشہ ہے، لیکن جو میں لکھتا ہوں وہ میرا پیشن ہے. ٹھیک ہے. وہ میرا ایمان ہے. صحیح. اس میں کوئی بددیانتی نہیں کرتا. میں کسی ادارے کے لیے، کسی شخصیت کے لیے نہیں کرتا. صحیح. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن ہے جو مجھے قدرت نے دی ہے، اور جس دن میں نے بے ایمانی کی تو میں اپنے خدا کو ناراض کر دوں گا، کیونکہ اس کے اندر اگر کوئی اثر ہے تو وہ خدا کی وجہ سے. زبردست. اور اگر میں نے اس کو ناراض کر دیا تو پھر یہ کھوکھلے لفظ رہ جائیں گے. پھر وہ ایسے کھوکھلے لفظ جو پاگل بھی بولتے رہتے ہیں، جن کی کوئی معنی نہیں ہوتے. صحیح. ان کے پاس لفظ بلکہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں ہم سے. صحیح. لیکن تاثیر ختم ہو جاتی ہے. یہ پروفیشن آپ کا اپنے پیشن کی وجہ سے. میرا پروفیشن جو ہے نا وہ پیچھے پیشن ہے، کالم لکھنا ہے. صحیح. اور جو میں لکھتا ہوں میں اسے اپنا ایمان سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر. سر ابھی آپ نے بات کی کہ آپ کو ایک سوال ہوا لفافہ وغیرہ، یلو جرنلزم اصطلاح استعمال ہوتی ہے لفافہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیکٹ ہے یا ایویں گلا؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا لوگوں کے بارے میں جی، مجھے تو آپ کے بارے میں بھی نہیں پتا، کسی کے بارے میں بھی نہیں پتا. البتہ اگر آپ میرے بارے میں مجھ سے بات کریں گے سر، آپ اتنا لائل بھی تو نہیں ہے نا، کچھ تو آپ کو ظاہر ہے. آپ دیکھیں اس کو اسلام میں غیبت کہتے ہیں، جو آپ جس میں مجھے مجبور کر رہے ہیں. اسپیسیفک کسی بندے کا نام نہیں ہے، کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں. ایک پرسیپشن ہے نا جی، تو ظاہر ہے اس کو کلیئر تو آپ صحیح کریں گے. پرسیپشن ہے نا. جیسے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جی جتنے لوگ ہوتے ہیں نا بے ایمان، وہ داڑھی رکھ کے نا اپنے آپ کو ایماندار ڈکلیئر کر کے لوگوں کو پیسے چوری کر لیتے. کہنا ہی ہے نا، جیسے کہنا نہیں کہنا ہی ہے نا، کہنے سے نہیں فرق پڑتا. سر پرسیپشن بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں نا. ہوتا رہے. ایک کیا فرق پڑتا؟ ایک فیک پرسیپشن ہے، کوئی کچھ اس میں مثلا فرض کر رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جرنلسٹ بے ایمان ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں. نہیں میں نہیں سمجھا، میں سے آپ سے بات ختم ہوگی. پھر نہیں سمجھتے تو آپ نہیں سمجھتے ایسا کچھ ہے. سر بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر پروفیشن کے اندر لوگ ایماندار بھی ہوتے ہیں، لوگ بے ایمان بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دنیا کے ہر پروفیشن میں لوگ پروفیشنل بھی ہوتے ہیں، لوگ اممیچور بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دنیا کا کوئی ایک پروفیشن کوئی ایک مجھے بتا دیجئے کہ جس کے اندر یہاں پہ تو خانہ کعبہ کے سامنے طواف کرتے ہوئے لوگوں کی جیب کاٹ لیتے ہیں. ایسے بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اور ان سب نے احرام باندھے ہوتے ہیں، یعنی جیب قطروں نے بھی احرام باندھے ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کی جیبیں کاٹ رہی ہوتی ہیں انہوں نے بھی احرام باندھے ہوتے ہیں. دونوں ایک ہی دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اسی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. بالکل. کیا خیال ہے؟ اور دنیا میں ایسے کلبس اور ڈسکو بھی ہیں جہاں پہ لوگ کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ یاد رکھیے گا کہ ہر پروفیشن کے اندر کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں، سفید بھیڑیں بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی کالی بھیڑ ہے اور آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ کو بولنا چاہیے.
ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو صرف ایک پرسیپشن کی بیس میں لوگوں کو برا کہہ دینا سب کو, جیسے میں سب کو یہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ یہ کہہ دوں جس نے جیب کاٹنی ہو وہ تو آپ پہ چلا جاتا ہے, تو یہ زیادتی. ٹھیک ہے, آپ میرے بارے میں پوچھیں میں بالکل جواب دوں گا, لیکن دوسرے لوگوں کے بارے میں مجھے نہیں پتا. مجھے جس دن پتا ہوگا میں اس دن لازمی بات کروں گا. آپ کو کبھی آفر ہوئی ہے؟ مجھے آج تک آفر نہیں. زبردست. مجھے آج تک آفر نہیں. اور دوسری بات, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی جرنلسٹ بے ایمان ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں چلیں میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں جی میں آپ مجھے بے ایمان کہہ دیں کوئی مسئلہ نہیں. اب بے ایمانی جو ہوتی ہے نا اس کے دو پورشن ہوتے ہیں, دینے رشوت لینا اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں. ایک لے رہا ہوتا ہے دوسرا دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ فرض کر لیں میں بے ایمان ہوں جی, آپ کہہ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ تو بتائیں جو آ کے یہ کہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھ سے پیسے وصول کیے. کوئی ایک بندہ تو ہونا چاہیے جی. کوئی جی اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ بے ایمان ہے جی ٹھیک ہے, تو کوئی ایک آدمی تو ہونا جی جو یہ کہے کہ اس شخص نے میرے ساتھ بے ایمانی کی ہے نا. اور اگر کوئی دنیا میں ایسا شخص ہے نہیں تو بغیر کسی احوال کے, بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی مدعی کے آپ کسی بندے کو مجرم قرار دے رہے ہیں سارے. تو میں یہ کہتا ہوں جی ہو سکتا ہے پوری جرنلزم ہی یلو ہو, لیکن وہ بندہ تو لے کے آئیں جو یہ کہے کہ میں ہوں جی گواہ اس چیز کا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا یا ان لوگوں نے مجھ سے پیسے لیے. کوئی ایک بندہ تو ہونا چاہیے نا. جی بالکل. اور اس ہر اپوزیشن کہہ دیتی, اور جب وہ گورنمنٹ میں آتی تو ایک بھی بندہ پیش نہیں کرتے, یا اپنے دراز میں سے کوئی ثبوت نکال کے یہ نہیں کہتی کہ یہ دیکھیں جی ہمارے پاس یہ ہیں ثبوت کہ یہ جرنلسٹ ہیں انہوں نے بے ایمانی کی. کوئی ایک بار تو کرے نا کم از کم. صحیح ہے. تو یہ صرف کہنے کی بات ہے نا. ٹھیک ہے سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پروفیشن ہے صحافت کا, اسی طرح ہم جو علماء کرام کا جو ایک طبقہ ہے, ان کو سوسائٹی میں کام کرنے کے لیے, آزادانہ کام کرنے کے لیے فائنینشلی جو انڈیپینڈنس ہے وہ کتنی ضروری ہے؟ ہر پروفیشن میں ہونی چاہیے. صحیح. ہر پروفیشن. آپ تو چکے تھے نا کیونکہ والد صاحب بہت بڑے بزنس میں, جس طرح آپ نے بتایا, تو آپ آزاد ہو کر آئے. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے پھر آپ سے بتایا کہ میں جرنلزم میں جب آیا تھا تو میں آلموسٹ پی این بھرتی ہوا تھا, 1400 روپے میری سیلری تھی. صحیح. میں نے لائف وہاں سے سٹارٹ کی. میں نے پوری زندگی اپنے والد سے کچھ نہیں لیا. صحیح ہے. جب میں انڈیپینڈنٹ ہوا میرے والد نے میری شادی کی اور اس کے بعد انڈیپینڈنٹ ہو گیا. اور آپ سب ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جب میں نے 3 سے کم جابس کی ہوں تھرو آؤٹ دی لائف. ابھی میں 7 بزنس کر رہا ہوں مختلف قسم کے. تو یہ جو فائنینشیل فریڈم ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو بڑا کام کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو یہ ہوتا ہے نا اوپر والا ہاتھ, یہ جو اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے نا سر, اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. نیچے والا ہاتھ بڑا آسان ہے, آپ نے اس طرح کرنا. اوپر والے ہاتھ لانے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو فائنینشیل فریڈم جب تک نہیں ہوگی آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتے, آپ اپنے پروفیشن میں پورے نہیں اتر سکتے. لہٰذا آپ عالم دین بننا چاہتے ہیں, آپ صحافی بننا چاہتے ہیں, آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں, آپ کوئی چیز بھی بننا چاہتے ہیں, فائنینشیل فریڈم پہلا اصول ہے. اگر آپ فائنینشلی فریڈم نہیں ہوگی آپ کے پاس تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ میں نے تو آپ جیسے لوگوں کی کتابیں پڑھی ہیں نا جی, اس میں وہ واقعہ ہے کہ جب وہ مکہ سے مہاجر شفٹ ہوئے مدینہ منورہ تو جو انصار تھے انہوں نے کہا کہ آئیں ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں صرف بازار کا راستہ بتا دے, باقی کام ہم خود کر لیں. تو مذہب تو یہ کہتا ہے کہ آپ کا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ جس میں آپ فائنینشیل فریڈم کے لیے اسٹرگل نہ کر رہے ہیں. جی بالکل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی بنا رہے تھے تو اس وقت یہ تھا کہ ہر مسلمان دن میں کام کرتا تھا اپنے اہل خانہ کو پالنے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کرتے تو کہتے تھے کہ آپ مسجد بنوائیں, آپ کے حصے کا بھی میں کام کرتا ہوں. اور وہ سارا دن کام کرنے کے بعد 4-5 کھجوریں لے کر آتے تھے, جن میں سے 2-3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیتے تھے اور باقی حضرت علی فرما کھا لیتے. ایسا ہی تھا نا جی. تو فائنینشیل فریڈم جو ہے یہ مذہب کا بھی بنیاد ہے, یاد رکھیے. تو آپ اگر اچھا مبلغ بھی بننا چاہتے ہیں تو اس وقت تک نہیں بن سکیں گے جب تک آپ فائنینشلی فریڈم کا شکار نہیں ہوں گے, جب تک فری نہیں ہوں گے. بالکل ایسے. سر یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے, مطلب ایک جاب آپ کر رہے ہیں, جب آپ جونیئر لیول پر ہوتے ہیں تو آپ کو ٹائمز کے علاوہ بھی لوگ بولتے ہیں, باس بولتا ہے کہ یہ, اور اس ٹائم پہ آپ سیم ٹائم پہ اگر کوئی اور جاب, جس طرح آپ نے کہا نا ایک دن میں 3 جابز میں نے ہمیشہ کی ہیں, تو یہ اس کو آپ کیسے مینیج کیسے کیا آپ نے؟ اور ٹائم مینجمنٹ ہے. ٹائم مینجمنٹ میں لوگوں کو ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہوں کہ آپ ایک ہی زندگی میں بہت کام کر سکتے ہیں جی, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو بس ٹائم مینجمنٹ آپ نے سیکھنی ہے. سر باس کو کون سکھائے گا ٹائم مینجمنٹ؟ وہ میں کہہ رہا ہوں جونیئر لیول. بس میں کسی کے پاس کام نہیں کرتا جی. اچھا, فریلی کام کرتا ہوں. میں اپنا باس خود اسٹارٹ میں بھی جی. ہاں جی, میں اپنا باس خود تھا جی ہر جگہ. ہاں جی,
نہیں تو آفس میں تو باس ڈیفینیٹلی تھا نا جو آپ کو آرڈر کرتا تھا چائے لے آؤ پانی لے، جس طرح آپ نے بتایا ابھی، تو ظاہر ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ گراؤنڈ ریئلٹی تو یہی ہے نا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ یاد رکھیے کہ ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، مثلاً مجھ سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ ایکسپریس میں اتنا عرصہ کیوں ہیں، ہے نا، ہر آدمی یہ کہتا ہے کیونکہ ہر آدمی توقع کرتا ہے کہ مجھے 4 5 6 ادارے تو بدلنے چاہیے تھے، اور یہ استقامت جو ہے نا یہ کوئی غیر فطری سے لگ رہی ہے سب کو نا. میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میں ایکسپریس کو سستا پڑھتا ہوں. اچھا، جب سستا پڑھتا ہوں تو مجھے ڈسٹرب نہیں کرتے وہ، تو میں ان کے ساتھ چلی جا رہا ہوں سارا. یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں 3 قسم کے امپلائیز ہوتے ہیں. دنیا میں 3 قسم کے امپلائیز ہوتے ہیں. 67% دنیا کے امپلائیز جو ہیں وہ ہیں کہ جو جتنا معاوضہ لیتے ہیں اس سے کم کام کرتے ہیں. ان کی تعداد جو 63% معذرت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، 63% لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں جتنا معاوضہ لیتے ہیں اس سے کم کام کرتے ہیں. 24% لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا معاوضہ لیتے ہیں. صرف 13% دنیا میں لوگ ایسے ہیں، 13% جو جتنا معاوضہ لیتے ہیں اس سے زیادہ ڈلیور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ وہ 13% لوگ ہوتے ہیں جن کا دنیا میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا، جن کو آج تک دنیا میں کوئی بندہ جاب لیس نہیں کر سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کو 10,000 روپے دے رہے ہیں اور ان سے 50,000 روپے وصول کر رہے ہیں، لہٰذا آپ اس کو کبھی تنگ نہیں کریں گے، آپ اس کی عزت کریں. اور جو جتنا معاوضہ لے رہا ہے اتنا ڈلیور کر رہا ہے اس کی آپ اس سے اتنی زیادہ عزت نہیں کریں گے. اور جو شخص 63% میں آتا ہے کہ جو معاوضہ آپ سے زیادہ لے رہا ہے، ڈلیور کم کر رہا ہے، تو اس کی باقاعدہ مرمت کریں گے، اس کو آپ چھوٹا بھی کہیں گے، اس کو ماں بہن کی گالی بھی دیں گے آپ کی. تو میں حافظ صاحب ان 13% لوگوں میں ہوں کہ جو ہمیشہ کم معاوضہ وصول کر کے زیادہ ڈلیور کرتا ہوں. لہٰذا آج تک کسی جگہ پہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی. صحیح، کسی نے جو میری پرسنل اسپیس ہے اس کو وائلیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. بڑا سمپل فارمولہ ہے آپ کا. آپ بھی اگر زندگی میں یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کا ریکارڈ کریں، لوگ آپ کی عزت کریں، تو آپ کم معاوضہ لے کے زیادہ ڈلیور کرنا شروع کر دیں، تو لوگ آپ کے ہاتھ چومنا شروع کر دیں. یاد رکھیے، لوگ آپ کی بہت عزت کریں. صحیح، تو یہ ایک فارمولہ ہے، ٹھیک ہے، جس پہ کاربند ہے. بہت شکریہ سر. آپ بہت سی موٹیویشنل ویڈیوز بھی آپ کی دیکھنے کو ملتے ہیں. موٹیویشنل سپیکرز جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایک خیال یہ ہے کہ ان کی باتیں وقتی طور پر تو بہت اچھی لگتی ہیں، بعد میں ڈپریس کرتی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ آپ نماز پڑھاتے ہیں ویسے کبھی؟ جی الحمدللہ. جو نمازی آتے ہیں اس وقت اصل میں ہوتا ہے نا، جب نماز آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ صف میں کھڑا ہوتا ہے بندہ، کتنا مسلمان ہوتا ہے، اور جو ہی وہ سلام پھیرتا ہے اس کے بعد جوتے پہن کے جب جاتا ہے تو اتنا ہی بے ایمان ہوتا ہے جتنا پہلے تھا. تو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی نماز کا کیا فائدہ ہوا پھر، ہے نا؟ صحیح بات. کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں سر، ابھی کوئی ایک بندہ بتائیں کہ جس کا دل بدل دیا ہو آپ. جی ویسے بتائیں زندگی میں کوئی ایک آدمی؟ بہت ساروں کے بدلے ہوں گے. ہاں کوئی ایک بتائیں نا سر. مجھے پتہ نہیں ہے، دل کا تو اللہ جانتا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے جن کے میں نے بدلے. اچھا حالات یا دل بھی، میں نے دل بھی بدلے لوگوں کے سارے اللہ کے کرم سے. صحیح، ماشاءاللہ. یہ یاد رکھیے گا سر، یہ مجھ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کالم کا لوگوں کو اثر کیوں نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں جن لوگوں پہ قرآن کا اثر نہیں ہوا کالم کا کیا اثر ہوگا سر. تو یہ موٹیویشن ہو سر، یہ کوئی چیز بھی ہو، یہ اس کا اثر وقتی ہوتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. آپ ایک بار دوائی کھانے کے بعد ٹھیک ہو گئے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ دوبارہ بیمار نہیں ہوں گے. یہ تو یہاں پہ کرونا جو ہے ایک مرتبہ ٹھیک ہونے کے بعد ویکسین لگنے کے بعد 400 مرتبہ کرونا ہو جاتا لوگوں کو سارا. تو یہ جو موٹیویشن ہو یا ٹریننگ ہو یا کوئی بھی چیز ہو یا تبلیغ ہو یا نماز پڑھانا امامت ہو، اس کا یہ ایک کنسسٹنسی ہو تو پھر یہ اثر ہوتا ہے. یہ مستقل علاج نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، ٹیمپریری علاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے کسی کو موٹیویٹ کر دیا، ٹھیک ہو گیا. اب اگر اس نے اپنی موٹیویشن کے لیول کو وہاں پہ برقرار رکھ لیا تو وہ کمال کر دے گا. صحیح. لیکن اگر اس کا لیول ڈاؤن ہو گیا تو پھر اس کو دوبارہ موٹیویشن کی ضرورت ہے، پھر اسی طرح دوبارہ اینٹی بائیوٹک چاہیے اس کو. جی. پھر دوبارہ نماز کے لیے امام صاحب کے پاس آنا ہے، پھر دوبارہ پھونک لگے گی، پھر ایک اور تعویذ دیا جائے گا سر. تو یہ بیسکلی اگر آپ نے چیزوں کو بدلنا ہو تسلسل ہوتا، تسلسل کے بغیر نہیں ہوتا. یہاں پہ تو کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ مسلمان ہو جاتا، لیکن خدا کہتا ہے 5 مرتبہ نماز بھی پڑھنی آ کے، تاکہ تمہارا جو ایمان ہے اس کی تجدید ہوتی رہے. جی بالکل. تو جب ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے، جو صرف ایک کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمہ ہو جاتا ہے، تو پھر تو یہ تو موٹیویشن ہے، یہ تو دنیا داری ہے سر. اس کے لیے تو 10 مرتبہ آپ کو دوائی کھانی چاہیے، بار بار آپ کو وہ کام کرنا چاہیے. اس لیے جو میں ویسے موٹیویشن اسپیکر نہیں ہوں، میں ٹرینر ہوں ویسے، یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. لیکن میں جو تعویذ دیتا ہوں لوگوں کو، میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی صاحب اس کو کم از کم 20 مرتبہ تو روز گھول کے پئیں نا آپ، پھر جا کے کچھ اس کا اثر ہوگا سر. اس کے بعد
5 وقت نماز کے بعد بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ آپ ایمان کے اس درجے پہ پہنچے ہیں بالکل کہ یا نہیں پہنچے جس پہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے. جی تو یہ دنیا داری ہے بھائی صاحب, کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ایک تقریر سے کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جی درست بات ہے. بٹ وہ اگین وہی چیز ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو موٹیویٹ کر رہا ہے ہم کو, جو بندہ اسپیکر ہے, وہ ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز کو شاید اس طرح سے ہم میچ نہیں کر پا رہے. ہماری گراؤنڈ ریئلٹی بہت مختلف ہے. ہم سن لیتے وقتی طور میں لگتا ہے او واو زبردست. یہ تو بالکل ایسی بات ہے جیسے گائناکالوجسٹ ہے نا, پہلے اس سے 4 بچے خود پیدا کرنے چاہیے اس کو, تب جا کے وہ کسی خاتون کے درد کو سمجھے. ایسا ہی ہے نا, ایسا نہیں ہوتا سر. ضروری نہیں ہے کہ جب تک موٹیویشن اسپیکر کا اپنا ہاتھ چکی میں نہیں آئے گا وہ لوگوں کی تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتا. یا ایک سرجن جو ہے بالکل ایسے جیسے ہارٹ کا ڈاکٹر ہو نا, آپ اپنے دل کا علاج کروانا جائیں, اس سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب کبھی آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے؟ وہ کہ مجھے تو نہیں ہوا. پھر کہ آپ سے تو علاج نہیں کرواؤں گا. 4 مرتبہ تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہونا چاہیے, تجربے سے گزرنا چاہیے, پھر میرا علاج کریں آپ سر. یا سرجن سے پوچھیں کہ کبھی آپ نے اپنا خود پیٹ کاٹ کے دیکھا؟ آپ نے نہیں کاٹا تو آپ سے تو میں علاج نہیں کرواؤں گا سر. یہ ضروری نہیں ہوتا سر کہ ایک شخص اس تجربے سے گزرا ہو جی پھر ہی وہ بتا سکتا ہے اس کو. ایسا نہیں ہوتا سر, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اصل میں یہ جو اصلاح ہوتی ہے یا موٹیویشن ہوتی ہے یا ٹریننگ ہوتی ہے یا ٹیکنیک ہوتی ہے, یہ بیسیکلی ایک نیڈ ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے سارے. اور جب جس آدمی کو ضرورت ہوتی ہے, جس کو پلاس کی ضرورت ہے نا, تو وہ اس کو جہاں سے بھی مل جائے اس کا کام ہو جاتا ہے. تو آپ نے جب 40-50 لوگوں کی کلاس ہے, یا میرے جو عموماً سیشنز ہوتے ہیں اس میں 100-150 لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی سلیکٹیو ہوتے ہیں, ہم کو بہت بڑے تعداد میں نہیں کرتے. اس میں سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 2% بھی لوگ ٹھیک ہو گئے, 2% لوگوں کا بھی مسئلہ حل ہو گیا, تو میں نے کمال کر دیا بس سر. کیونکہ اصل اس چیز کی ضرورت صرف 2% لوگوں کی, تو باقی صرف اپنا وقت پاس کرنے کے لیے آئے. تو ان کو ذرا اے سی چاہیے تھا جہاں بیٹھ جائیں, تو ایک بکواس کرنے والا آدمی چاہیے تھا جس کی ساری تقریر سنتے رہیں, اور کچھ پیسے دے کے وہ سمجھیں کہ لے جی ہم نے سرٹیفکیٹ لے لیا اور ہم تو ہم نے ٹریننگ لے لی. لیکن وہ جو 2% لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ریئل نیڈی ہوتے ہیں سارے. تو آپ نے یہی کمال کر دیا ہوتا سر. اچھا سر, سب کچھ تو بندہ سیکھ لیتا ہے, لیکن یہ جو آپ کے ماشاءاللہ سینس آف ہیومر کی میں بات اگر کروں, تو اس کے لیے بھی کوئی کلاسز ہیں جو آپ سے لی جا سکیں؟ نہیں, یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے نا, تو آپ میں 3 خوبیاں پیدا کرتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جب تک کسی شخص میں حصے مزہ نہ ہو, وہ اچھا آدمی نہیں ہو سکتا. درست بات ہے. ٹھیک ہے. جب تک کسی شخص میں حصے جمال نہ ہو, تو وہ اچھا نہیں ہو سکتا سر. اور جب تک انسان کے اندر عاجزی نہ ہو, پھر بھی اچھا نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ نے رحم اور اس نے کرم کیا, اس کی کوئی خاص ریزن نہیں. بہت شکریہ سر. جتنے لوگ یہاں پہ یہ پوڈ کاسٹ ہم جب ریکارڈ کر رہے ہیں, تو آس پاس الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں, تو سب نے بہت انجوائے بھی کیا, اور آف کورس آپ نے بھی, اور بہت مزہ آیا ماشاءاللہ. سر بہت شکریہ. بس لاسٹ میں جاتے جاتے آن اے سیریس نوٹ, اگر جو لوگ ہمارے, میں پہلے غیر سیریس سر یہ دیکھیں غیر سنجیدہ گفتگو سر, نہیں بالکل بھی نہیں. یہ بھی آپ کی مہربانی کہ آپ نے کچھ ہنسایا ہم کو, اور اس ہنسی میں بہت کچھ سیکھا. یقین کریں جو لوگ ابھی صحافت کی طرف آ رہے ہیں, خاص طور پر ڈیجیٹل میڈیا پہ اس وقت ولاگنگ, لوگ اپنے صحافت کی طرف آ رہے ہیں, لوگوں کا شوق ہے. نئے صحافیوں کو, چاہے وہ لکھنے والے ہیں یا یوٹیوبرز ہیں, آپ کا کوئی پیغام, میسج, کوئی موٹیویشنل, کوئی ایسی بات جو ان کی پریکٹس ہے؟ جی محنت ہے. میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں, دنیا کا سب سے بڑا مذہب محنت ہے. دنیا میں سب سے بڑی یونیورسٹی محنت ہے. دنیا میں سب سے بڑا استاد محنت ہے. دنیا میں سب سے بڑی سوسائٹی وہ بھی محنت ہے. جی. اور آپ کو اگر محنت کی عادت پڑ گئی, او ہو دنیا میں کوئی شخص, کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتے. اور یہ بیج کی طرح ہوتی ہے نا جی, جتنا چاہے اس کے اوپر بوجھ ڈال لیں, وہ جب نکلتا پودا پر نکلتا ہے, وہ زمین پھاڑ کے اس کا سینہ پھاڑ کے باہر آ جاتا ہے. چشمے کی طرح اگر اوپر پہاڑ بھی ہوگا تو اس کو بھی کاٹ کے نکل آئے گا سر. تو آپ قدرت کی طرف سے ٹیلنٹ ملتا ہے, اور آپ محنت سے اس کو نکھار سکتے ہیں, اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو آپ جتنی محنت کرتے جائیں گے اتنے آپ اچھے ہوتے جائیں گے. ابراہم لنکن نے کہا تھا نا, اس نے کہا تھا میں جتنی محنت کرتا گیا میں اتنا خوش نصیب ہوتا گیا. زبردست. تو نصیب جو ہے وہ محنت ہے. بے شک. کہ آپ جتنی زیادہ محنت کرتے جائیں گے اتنے آپ خوش نصیب ہوتے جائیں گے. اور اب اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو محنت کرنے کا ہنر دے دیتا ہے. وہ آپ کو سکھا دیتا ہے کہ بیٹا اس جو پہاڑ ہے اس کو چیرنے کا یہی طریقہ ہے کہ یہ گینتی اٹھاؤ, اس کو لگ جاؤ, ٹنل بنا ہی لوگے تم.
یہ محنت ہے جی سب کچھ, صحیح. اور بس اللہ سے کرم مانگتے رہیں جی, اور اپنے ہاتھوں کو کبھی ویلا نہ بیٹھنے دیں, اس کو خالی نہ رہیں, اس محنت کرتے ہیں, محنت اور خدا کا کرم, بس مہربانی. دنیا ختم. سر آخری بات ایک پوچھ لوں جو کہ اس وقت اس سے پہلے بھی آخری تھی جو سر بس یہ بالکل آخری کہ ہمارے نوجوانوں کا جو محنت, آپ جس طرح محنت کی بات کریں اس سے ذہن میں آئی, سب سے بڑا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو ہے نا وہ میری وہ بیوی ناراض ہے مجھ سے, وہ بیبا ناراض ہے اس سے, ساری رات منانے میں ایک دوسرے گزر جاتے ہیں, اگلے دن نیند آتی ہے. سر ہو سکتا ہے نہیں, آپ شادی شدہ ہیں ماشاء اللہ؟ میں شادی شدہ ہوں جی. بیوی سے میری مراد وہ دوسری غیر شادی شدہ آج کل جو ایک آپ کی زندگی میں غیر شادی شدہ بیوی بھی ہے سر؟ یہ تو اب راز کی بات ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں, خدا خوفی کرے گا سر, میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. لیکن یہ سر ایک نوجوانوں کے حوالے سے میں پوچھوں کہ آج کل ایک جو افیئر ہے, ریلیشن شپ ہے, اس میں اتنا ڈسٹرب ہے آج کا نوجوان, تو آپ ایز اے ٹرینر یہ جو ریلیشن شپ ہے اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے کہ باقی چیزیں ڈسٹرب نہ ہو؟ اسی میں پڑے ہوئے نوجوان, دیوداس بنا ہوا ہے دوسرا بندہ. سر بس سمپل سا ہے کہ جب تک آپ دوسرے آدمی کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گے. مثلا خواتین کا آپ نے ذکر کیا نا, تو میں خواتین سے ریلیٹڈ آپ کو ایک نسخہ کیمیا بتاتا ہوں. زبردست. یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں کسی بھی عورت کو محبت نہیں چاہیے. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ عورت کے اندر محبت ہوتی بہت زیادہ, مرد کے اندر محبت نہیں ہوتی. یاد رکھیے دنیا میں ایک بھی مرد ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر محبت ہو, کسی کے. سب ڈرامہ کرتے ہیں کہ قدرت نے یہ فیسلٹی اس کو دی ہی نہیں. یہ وہ مطلوبہ سہولت ہے جو دستیاب ہے ہی نہیں مردوں کو, یہ نہیں ہے. اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بے تحاشا محبت دی ہے, اور اس لیے دیا ہے کہ اسی سے وہ جب بچے ہوتے ہیں نا, جو بچوں کے ساتھ جو بانڈ ہوتا ہے, ہم اپنی ماں سے محبت لیتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, ٹریننگ لیتے ہیں ماں سے محبت کی. اور باپ سے آج تک کسی انسان نے محبت کی کوئی ٹریننگ لی, اس کو باپ کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے. باپ کو تو محبت کرنا آتا ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ صرف عورت کا کمال ہے. لہٰذا دنیا میں کسی بھی عورت کو محبت نہیں چاہیے. عورت کو صرف 2 چیزیں چاہیے جس کے لیے وہ مرتی ہے. ایک چیز چاہیے ہوتی عزت, دنیا کی ہر عورت کو عزت چاہیے. اور دوسری ہوتی کیئر, دنیا کی ہر عورت کو کیئر چاہیے ہوتی. آپ کی والدہ بھی آپ سے کیئر مانگتی ہے اور عزت مانگتی ہے. سر آپ کی بیوی بھی آپ سے کیئر مانگتی ہے, عزت مانگتی ہے. آپ کی بیٹی بھی آپ سے کیئر مانگتی, عزت مانگتی ہے. یاد رکھیے گا, آپ کی بیگم بھی آپ سے کیئر مانگتی, عزت مانگتی ہے. لہٰذا عورتوں کو رام کرنے کا, خوش رکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو بے تحاشا عزت دیں اور ان کی بے تحاشا کیئر کریں. آپ کی زندگی میں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا, نہ آپ کی آئلی زندگی میں, نہ آپ کی آفیشیل زندگی میں, نہ آپ کی غیر آفیشیل زندگی میں. کسی زندگی میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. عورت کو آپ بے تحاشا عزت دیں اور عورت کی کیئر کریں. یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں کوئی بھی معاشرہ جو ہے اس وقت تک سیولائز نہیں ہو سکتا جب تک وہاں پہ خواتین کی عزت نہ ہو اور جب تک خواتین کی کیئر نہ کی جائے. زبردست, بہت شکریہ سر. دوسری سائڈ سے بھی کہ عورت مرد, یہ بوتھ آف سائڈس ہم, کہ ایک عورت کو مرد کے لیے کیا کرنا چاہیے اور مرد کو کیا؟ مرد جو ڈیمانڈ کرتا ہے نا عورت سے, وہ ٹرسٹ کرتا ہے. ہاں, مرد جو ہوتا ہے نا, جب بھی عورت شک کرتی ہے نا کسی بھی مرد پہ, اپنے مرد پہ, اپنے والد پہ, اپنے بھائی پہ, اپنے خامد پہ, اپنے بیٹے پہ, تو اس کو برا لگتا ہے. تو عورتیں اگر مردوں کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن رکھنا چاہتی ہیں تو صرف ٹرسٹ کریں ان پہ. اوکے. ہاں, ان کی جامع تلاشی نہ لیا کریں, بہت شکریہ, بال نہ تلاش کیا کرے ان کا سارا. وہ ایک بندہ تھا نا, تو ان کی بیوی کو شک تھا کہ اس کے خواتین کے ساتھ افیئرس ہیں جی. تو جب بھی وہ گھر واپس آتا تھا تو اس کے کوٹ پہ وہ بال چیک کرتی رہتی تھی, یا اس کی قمیض پہ بال چیک کرتی رہتی تھی. ہر بار کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بال نکل آتا تھا اور ان کی زندگی عذاب ہو جاتی تھی. تو الٹیمیٹلی بندہ تنگ آ کے نا تو ٹھیک ہو گیا. تو اس نے کہا کہ آج کے بعد میں کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا, تاکہ گھر کے اندر سکون ہونا چاہیے. بچے بڑے ہو گئے, روز ہی بے عزتی ہوتی ہے. تو انہوں نے اب تمام قسم کی جو غیر نصابی حرکتیں تھیں وہ ساری بند کر دیں. اب بیوی جو تلاش کرتی رہی, اب کوئی بال نہیں مل رہا. تو ایک دن نہ آ کے اسے کہنے لگی تو بہت ہی بے ایمان اور گھٹیا انسان ہو. اس نے کہا کیوں, اب میں نے کیا کیا؟ کہنے لگی اب تم نے صرف گنجی عورتوں کے ساتھ تعلقات بنا لی, اب تم کسی بالوں والی عورت کے ساتھ تعلقات ہی بناتے تاکہ پکڑے نہ جاؤ. تو یہ جو شک ہوتا ہے نا سر, یہ ڈسٹرسٹ جو ہوتا ہے, یہ مردوں کو ڈسٹرب کرتا ہے. تو آپ اگر خامد کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں, صرف ان پہ ٹرسٹ کر لیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. زبردست سر, بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ, لاسٹ ہی تھی سر, بہت مہربانی آپ کی اس وقت. بہت آپ کی مہربانی. اور میں آپ کے سننے والوں کو, دیکھنے والوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں
بالکل ہی غیر مذہبی سا آدمی ہوں, ایک دنیا دار آدمی ہوں, تو اس میں کوئی گستاخی ہوگی اور غلط لفظ بول دیا ہو میں نے, تو میں آپ سے بہت زیادہ معافی چاہتا ہوں, کیونکہ زبان جو ہے وہ پھسل جاتی ہے, تو یہ پھسلتی رہتی ہے, تو اس میں بعض اوقات کوتاہی بھی ہو جاتی ہے, غلطی بھی ہو جاتی ہے. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. سر بہت شکریہ. یہ پوڈ کاسٹ کے رعایتی بینیفٹس میں سے ایک ہے یہ جو زبان پھسلنا, یہ ماحول ایسا ہے, تو اس کے متعلق آپ کو بریف کرتا ہوں انشاءاللہ, کیمرہ بند ہونے دیں. بہت شکریہ جزاک اللہ. جاوید چودھری صاحب سے بڑی زبردست گفتگو رہی, بہت کچھ سیکھا اس انجوائمنٹ میں, اور بہت کچھ یقین کریں جس طرح سے آپ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں کس طرح سے ایک شخص پہ ہو سکتی ہیں, کن کن صورتوں میں ہو سکتی ہیں, وہ سب کچھ آپ نے سنا. کوشش کریں گے اس سے بہت کچھ حاصل کرنے کی, آگے بھی ان سے کوشش کریں گے وقت لینے کی, اور ان کی جو موٹیویشن ویڈیوز ہوتی ہیں وہ تو آپ دیکھیں گے ہی, اور یہ سوچ کر مت دیکھیے گا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر ہارٹ اٹیک کے لیے آپ جا رہے ہیں کسی کے پاس علاج کے لیے, تو یہ پوچھنا ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پہلے ہوا ہے, تو آئندہ یہ نہیں سوچنا آپ نے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے بچے پیدا کیے, جاتے جاتے بھی زبان پھسل ہی گئی, یہ ہے اس کا مسئلہ. تو بہت شکریہ سر, جزاک اللہ, اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے سلسلے میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.